वेलकम बैक। जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा मुनसिफाना नहीं चला। सजा आयन कानून के बुनियादी हुकूक के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट का एतराफ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनकी वजह से अदलिया पर खौफ या तरफदारी से मुतासिर होकर इंसाफ ना करने का तासुर बना। Opinion is the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. In our detailed reasons, we shall identify the major constitution and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. Some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of a duty to administer justice in accordance with the law. We must be willing to confront our past missteps and fallibilities with humility in the spirit of self-accountability and as a testament to our commitment to ensure justice shall be served with unwavering fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. नाना को इंसाफ मिलता देखकर बिलावल भुट्टो आंसू न रोक पाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस की जानिब से सदारती रेफरेंस पर राय सुनाने जाने के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदालत में मौजूद थे और राय सुनते ही बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। उन्होंने अपने कोट से रुमाल निकाला और आंसू पोंछे। बिलावल भुट्टो अपने नाना के अदालती कत्ल के खिलाफ दाखिल रेफरेंस की कई समातों में शरीक भी हुए और अदालती कार्रवाई देखी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर वजीर आजम की बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी गलती का साला मुमकिन नहीं मगर संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में मुतफिका राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही तरक्की तेज हो सकती है। उम्मीद है 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट की राय तारीखी करार दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालत ने मान लिया भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। फैसले से जमहूरी और अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। तो पाकिस्तान ने तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने माना है कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा, अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। 44 इयर्स के बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। इस फैसला की वजह से आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या अदालती निज़ाम हो। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिले। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उनकी आर्मी चीफ से ये पहली मुलाकात है जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें वज़ारत अज़मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक भी बात की गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली कल तक मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान से हल्फ ना लें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सिंध और लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे। ट्रस्ट का ट्रायल नेब कोर्ट में चल रहा है। हमें सुपीरियर अदलिया से उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये सारे सेट असाइड होंगे। केपीके की कैबिनेट बन चुकी है। हमारी रिजर्व सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है। बाकी केसेस में भी लाहौर और सिंध हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करे।
اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کور کمانڈرز کانفرنس اعلامیہ کی تائید کرتا ہوں 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو سزا ملنی چاہیے سی ٹی ٹی وی ویڈیوز نکالی جائیں ہم فوج کے خلاف نہیں نہ تصادم چاہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نے کی اتوار کو دھاندلی کے خلاف پشاور میں بڑا جلسہ کیا جائے گا اریالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں چھین کر جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئیں ہم الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر جماعت کا حق ہے دھاندلی زدہ الیکشن سے ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا بانی پی ٹی آئی نے بتایا جیل میں کسی سے مذاکرات نہیں ہوئے معلوم ہے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا لیکن یہ ابھی بتا نہیں سکتا مخصوص سیٹیں پی ڈی ایم میں تقسیم کر کے الیکشن کمیشن نے ناانصافی کی انتہا کر دی الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ عدلیہ کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی ہے چودھری پرویز الہی کی عدالت میں پیشی پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا فارم 47 والے زیادہ دیر تک عوامی مینڈیٹ پر قابض نہیں رہ سکیں گے جعلی مینڈیٹ کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا بحران سے نکلنے کا واحد راستہ بانی پی ٹی آئی سے براہ راست بات چیت ہے اتوار کو عوام دھاندلی کے خلاف تاریخی احتجاج کریں گے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک صوبائی حکومتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں اعلان سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی سیاست یا ذاتی مفاد نہیں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے وزیر اعظم نے خبردار کیا متاثرین کو 11 مارچ تک امداد مل جانی چاہیے ایسا نہ ہوا تو 12 تاریخ کو سخت کارروائی کی جائے گی گورنر ہاؤس کی تقریب میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نہیں آئے کہ یہ قدرتی آفت ہمارے بس سے باہر پاکستان موسمی تبدیلی کے نرغے میں آ چکا ہے اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے صوبوں کی ڈی ایم اے ہے وفاق کی این ڈی ایم اے مل کر تیاری کرنی ہوگی کیونکہ اگلے سالوں میں خدا جانے کہ کس طرح کے حالات ہوں گے اگر ہم نے تیاری نہ کی ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی یقین دلاتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے پوری کوارڈینیشن کریں گے صوبائی حکومت کے ساتھ اس میں نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی اور چیز 11 تاریخ کو گھروں کے معاوضے آپ تک پہنچ جائیں اور اگر مجھے 12 تاریخ کو شکایت ملی کہ نہیں پہنچا تو پھر میں ذمہ داروں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا عوام کے منہ کا نوالا کسی اور کے منہ میں جائے یہ میں ہونے نہیں دوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان نگہبان پیکج کا اعلان کر دیا انہوں نے خبردار کیا کہ امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اپوزیشن کی تنقید کی پرواہ نہیں ہارے ہوئے مائنڈ سیٹ کا کام ہی لڑائی جھگڑا اور جلاؤ گھراؤ ہے اس کا نام ہم نے رمضان نگہبان پیکج رکھا ہے 3.25 کروڑ پنجاب کے لوگ جن کو یہ ان کا حق ان کی تحریر پر ملنے جا رہا ہے 0802345 پہ کال کریں اگر آپ کو رمضان پیکج ریلیٹڈ کوئی شکایت ہے کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا یہ میں ہونے نہیں دوں وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے تنقید ہے اس کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں یہ بہت غلط بات ہے مجھے بالکل پرواہ نہیں تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے اپنے جو کرنا ہے وہ کریں اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی آئی ول بی روتھلیس بشرا بی بی کو کچھ ایسا کھلایا گیا کہ طبیعت غیر ہو گئی سردار لطیف کھوسا کا الزام پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا انتظامیہ سے کہا ہے اس کا نوٹس لیں اور ڈاکٹر معائنہ کریں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہیں تو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ جی یہ بنی گالا میں کسی ڈیل کے تحت ہے میں خود دیکھ کر آیا ہوں پورے کمرے سیلڈ ہیں اور اسے کمرے میں بند کیا ہوا ہے پھر جو اس کو کھانے میں دیا گیا اس نے خود بتایا کہ اس میں اتنی مرچیں تھی میں نے سمجھا شاید مسالہ تیز ہوگا اس چیز کا سیریسلی نوٹس لیا جائے ڈاکٹرز جا کے معائنہ کریں انہوں نے کہا کہ میں 7 دن سے کھانا نہیں کھا سک رہی ہوں علیمہ خان نے اگر محسوس کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی ہے تو یقیناً اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی ایڈ ہاک کمیٹی تشکیل خالد مقبول صدیقی کنوینئر ہوں گے ارکان میں مصطفیٰ کمال فاروق ستار نسرین جلیل انیس قائم خانی کیف الورا رضوان بابر شامل ہیں
ترجمان MQM کا کہنا ہے خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. متفق کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ رابطہ کمیٹی تحلیل کر کے تنظیم نو کی جائے گی. دوسرے مرحلے میں شعبہ جات، صوبائی کمیٹی، زونز، ٹاؤنز اور UCs کی تنظیم نو کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس کی آڈیو لیکس کا معاملہ رابطہ کمیٹی کی تحلیل کی وجہ بنا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے PIA کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈیول طلب کر لیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر فاروق سے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی وزیر اعظم کی صدارت میں انتہائی اہم ترین اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں PIA کی نجکاری اور FBR کی تنظیم نو سے حوالے سے تفصیلی طور پر غور کیا گیا اور مختلف سفارشات پیش کی گئی. وزیر اعظم نے اس موقع پر PIA کی نجکاری کے حوالے سے اصولی جو اقدامات ہیں اس کی منظوری بھی دی، روڈ میپ کی منظوری دی ہے. اجلاس میں PIA کی نجکاری کی اب تک پیش رفت اور اس ضمن میں آئندہ کے مراحل پر بھی غور کیا گیا. وزیر اعظم نے اس موقع پر واضح کیا کہ سستی اور لاپرواہی کسی طور پر بھی برداشت نہیں کی جائے گی اور شفافیت کو 100% یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ FBR کی آٹومیشن کے نظام کے مجوزہ روڈ میپ کی اصولی منظوری کے ساتھ ساتھ وقت کے وعدے تعین کے ساتھ عمل درآمد بھی ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ قانونی تنازعات حل کر کے قومی خزانے کو 1.7 ٹریلین روپے کی فراہمی کے راستے میں ہائے رکاوٹیں بھی دور کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ PIA کی نجکاری کے حوالے سے آئندہ 2 روز کے اندر اندر پیش رفت کی رپورٹ جو ہے پیش کی جائے تاکہ جلد سے جلد اس پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے. اس موقع پر تفصیلی طور پر FBR کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا اور اس اجلاس میں FBR کی تنظیم نو سمیت PIA کی نجکاری کے حوالے سے اہم فیصلے جو ہے وہ کیے گئے. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کھیل کے میدان سے خبر یہ کہ HPL PSL 9 میں کراچی کنگز کی تگڑی واپسی. کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا. 119 کا ہدف آسانی سے 27 گیند پہلے حاصل کر لیا. 4 وکٹیں اڑانے والے حسن علی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. نواز ٹیم میں تو ہے مگر تھوڑا سائڈ پر ہے. شاہد ہاشمی کے جملے پر کہکے لگ گئے. ARY نیوز PSL ٹرانسمیشن میں باسط علی نے کہا ہم سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. کامران اکمل بولے نواز کو چاہیے اب تھوڑا ایکٹیو ہو جائے. پہلا میچ ہے پورے 4 اوور کروائے ہیں، اچھے کیے ہیں تو پورے کروا لینے، لیکن نواز کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا. وہ آل راؤنڈر ہے، اس کو بھی اپنے پہ کانفیڈنس آنا چاہیے. نہیں تو وہ ایسے گراؤنڈ میں گھوم رہا ہے جو میں گواچی گاہ نہیں ہوندی. نواز وہ کام کر رہا نہیں، نواز ٹیم میں ہے لیکن سائیڈ لائن ہے. بالکل. اچھا یہ ہمیں اس پہ تھوڑا کہیں اور لے گئے، بہت ساری کہیں اور لے گئے. وہ تو ٹیم میں ہے، غیر سیاسی گفتگو ٹیم میں ہے. میں نے کہا ٹیم میں ہے لیکن سائیڈ لائن ہے. تھوڑا ایکٹیو ہو جائے نا، تھوڑا ایکٹیو ہو جائے، سوچے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.